नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 28 अक्टूबर की स्पीड न्यूज़। बीआरएस लीडर और साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने बीआरएस के कारगुज़ार सदर के टी रामाराव उनके रिश्तेदारों बशमूल उनके ब्रदर नस्तबी राजपकाला के खिलाफ कांग्रेस हुकूमत की सियासी साजिश की सख्त मजम्मत की। उन्होंने हुकूमत पर रामाराव की छवि को ख़राब करने के लिए मंशियात का मुकदमा गढ़ने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत और कांग्रेस पार्टी जनवाड़ा फार्म हाउस में मंशियात की पार्टियों के बारे में सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैला रही हैं, जबकि पहले से ही जानते थे कि राजपकाला की रिहाइशगाह पर एक ख़ानदानी तकरीब हो रही है। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद की कि वो ख़ानदानी तकरीब पर पहले से मनसूबाबंद छापा मारने उसे एक रिव्यू पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ख़ानदानी इज्तिमा को, जिसमें बुजुर्ग अफराद, बच्चे और जोड़े शामिल थे, को मंशियात की पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश की मजम्मत की और झूठे दावे की मजम्मत की कि रामाराव और उनकी अहलिया ने तकरीब में शिरकत की, जबकि हकीकत में उन्होंने शिरकत नहीं की थी। मरकजी वज़ीर कोयला और बीजेपी रियासती यूनिट के सदर जी किशन रेड्डी ने हुकूमत से कर्ज की बढ़ती हुई सतह से रियासत की माली सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने रियासत की माली सूरत हाल को तशवीशनाक बताते हुए रियासत की माली सेहत पर मुकम्मल तफसीलात जारी करने का मुतालबा किया। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि कुल वाजिबात में ख़तरनाक हद तक इजाफा, कर्ज़ों की अदायगी में अदम इस्तेहकाम और कर्ज का बढ़ता हुआ बोझ तेलंगाना की नाजुक माली सेहत की निशानदही करता है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को रियासत की माली हालत से वाकिफ करवाए। हम चाहते हैं कि हुकूमत अवाम को रियासत के कर्ज़ों के बारे में बताए। पिछले 10 महीनों में इसकी तरफ से लिए गए ताज़ा कर्ज़े कितने हैं। बीआरएस के कारगुज़ार सदर के तारक रामाराव के निस्बती ब्रदर और राजपकाला को पुलिस की जानिब से नोटिस जारी किए जाने की तलात है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके जनवाड़ा में एक फार्म हाउस में मुनाक़िदा पार्टी के सिलसिले में नोटिस जारी किया गया। 28 अक्टूबर 2024 की सुबह पुलिस ने गच्चीबौली में वाक़ इनके विला पर नोटिस लगा दिया। मालूम हुआ है कि पार्टी में मंशियात का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, या पार्टी के लिए इजाज़त तलब की गई थी या नहीं। इस सिलसिले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने की तलात है। तेलंगाना हुकूमत ने ख़वातीन कारोबारियों को बाख्तियार बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम करने के लिए एक तारीखी इक़दाम का ऐलान किया है। इसका इंकशाफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने किया, जिन्होंने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में तेलंगाना को क़ायद बनाने की हुकूमत की कोशिशों को उजागर किया। खम्मम कलेक्टर के दफ्तर में इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन, एक बस शेल्टर, एक लेडीज़ लॉन्ज और एक डाइनिंग हॉल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए विक्रमार्का ने इस बात पर रोशनी डाली कि हुकूमत इस ताउन को मज़ीद बढ़ाने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा, अगले 5 सालों में हम इन बिलासूद कर्ज़ों को 1 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का इरादा रखते हैं। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले के अंदरून 4 साल तकमील की तवक्को कर रही है। तकरीबन 24,259 करोड़ रुपए के तखमीना लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए 52% फंड्स का कर्ज हासिल करने का फैसला किया गया। हैदराबाद की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मेट्रो प्रोजेक्ट का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। हुकूमत को उम्मीद है कि मरकजी हुकूमत से मंजूरी मिलते ये काम शुरू हो जाएगा। 76.4 किलोमीटर मेट्रो की तामीर के लिए DPR पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। पहले मरहले में 3 कॉरिडोर थे, दूसरे मरहले में 5 नए कॉरिडोर बनाने का फैसला किया गया। रियासत तेलंगाना में अचानक बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर से स्पेशल ग्रेड डिप्टी कलेक्टर्स के तबादले कर दिए गए। रियासती हुकूमत ने 47 डिप्टी कलेक्टर्स और 23 स्पेशल डिप्टी कलेक्टर्स के अहकाम जारी किए। रियासत भर में 15 अजला के एडिशनल कलेक्टर्स और 4 अजला के DROs का तबादला किया गया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। साबिक आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद तेलंगाना में काम करने वाले IAS अफसरान को मरकज़ की हिदायत पर दूसरी तेलुगु रियासत में दोबारा तैनात किया गया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की साबिक कमिश्नर के अमरपाली को आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया। उन्होंने AP टूरिज्म अथॉरिटी की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO का मुकम्मल इजाफी चार्ज भी दिया गया। तेलंगाना के ख़वातीन, बच्चों, माजूरों और बुजुर्ग शहरियों के महकमे की साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकाती कोरोना को आंध्र प्रदेश के महकमे सेहत, तिब्बी और ख़ानदानी बहबूद का कमिश्नर बनाया गया। इन्हें कौमी सेहत मिशन के डायरेक्टर का इजाफी चार्ज भी दिया गया। IAS अफसर वानी प्रसाद को AP में महकमे मेहनत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया है। सिटी पुलिस कमिश्नर CB आनंद ने पीर के रोज़ शहर में इम्तनाई अहकामात नाफिज करने की जारी करदा नोटिफिकेशन को वाज़ेह किया कि दिवाली के त्यौहार की तकरीबात से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इतवार को इम्तनाई अहकामात पाबंदी लगाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों के बयानात के बाद CB आनंद ने कहा कि लोगों के कुछ और गिरोह हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के एजिटेशन, सेक्रेटरीट, CM की रिहाइशगाह, DGP ऑफिस, राजभवन वगैरह पर अचानक छापे मारने की और घेराव करने की कोशिशें कर रहे हैं। हमारे पास इस बारे में इंटेलिजेंस मालूमात हैं और ये नोटिफिकेशन ऐसे अनासिर की गिरफ्तारी में किसी भी पुलिस कार्रवाई को कानूनी हिमायत फराहम करने के लिए है।
ذرائع اور اقتصادی مسائل سے نمٹنے پر کانگریس حکومت کی سرزنش کرتے ہوئے BRS کے کارگزار صدر KT راما نے پیر کے روز تلنگانہ کے کسانوں کو نظر انداز کرنے پر سوال اٹھایا، جنہیں دھان کی خریداری میں تاخیر کی وجہ سے رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا، دسہرہ اور دیوالی دونوں تہواروں کے لیے ریاستی حکومت کی بے حسی کی وجہ سے کسانوں کو مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا۔ کسان پچھلے کچھ دنوں سے خریداری مراکز پر اپنے دھان کی فروخت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن حکام کارروائی کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے کانگریس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دھان کی خریداری کو تیز کرنے میں حکومت کی پہل میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ایک 44 سالہ IT ملازم جسے سائبر مجرموں نے تقریباً 30 گھنٹے تک جعلی منی لانڈرنگ کیس میں ڈیجیٹل گرفتاری کے تحت رکھا تھا، پولیس کی مدد سے بدماشوں سے بغیر کوئی رقم کھوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے بتایا کہ متاثرہ کے لیے آزمائش 26 اکتوبر کی اولین ساعتوں سے شروع ہوئی اور 27 اکتوبر تک جاری رہی۔ جعلسازوں نے ممبئی پولیس کے اہلکار ظاہر کرتے ہوئے ایک میسجنگ ایپ کے ذریعے اس سے آواز اور ویڈیو کال کی، جس میں ان کی کال منقطع نہ کرنے کی ہدایت دی۔ پیر کو انہوں نے اسے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتاری کی دھمکی دی اور اسے واپس لینے کے لیے 40 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ 27 اکتوبر کی صبح سائبر مجرموں کی کال ڈراپ ہونے کے بعد ہی متاثرہ نے حیدرآباد سائبر کرائم پولیس اسٹیشن کو اطلاع دی، جسے اس نے بتایا کہ دھوکہ ہے۔ حیدرآباد میں موموز کھانے کی وجہ سے خاتون کی موت ہو گئی۔ خاتون کی شناخت 31 سالہ ریشما بیگم کی حیثیت سے ہوئی، جو شہر کے نندی نگر سنگاڑی کنٹے کے رہنے والی کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد GHMC نے فوری طور پر اقدامات کرنے میں موموز تیار کرنے والی کمپنی کو سیل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید 20 افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جنہیں بھی موموز کھانے کے بعد طبی مسائل کا سامنا ہے۔ پولیس نے تفتیش کے دوران پتہ لگایا کہ موموز چنتل بستی میں تیار کیے گئے۔ GHMC کے اہلکاروں نے متاثرہ موموز کے نمونے جمع کر کے لیبارٹری بھیج دیے تاکہ مزید تحقیقات کی جا سکے۔ ابتدائی تحقیقات سے بات سامنے آئی کہ اس کمپنی کے پاس کسی بھی قسم کی اجازت نامہ موجود نہیں تھا۔ مزید یہ کہ موموز کی تیاری میں غیر معیاری اجزاء استعمال کیے گئے، اسٹوریج کے بعد فروخت کیے گئے۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کھانے کی مصنوعات کی تیاری اور فروخت میں سختی سے قوانین کی پابندی کی ضرورت ہے، تاکہ مستقبل میں ایسی خطرناک صورتحال سے بچا جا سکے۔ ڈنڈیگل میں اتوار کی رات چوروں نے گھر میں گھس کر طلائی زیورات اور نقدی لوٹ لی۔ مکان کا مالک کے کشور، جو ملانا پیٹا کا ایک تاجر ہے، گھر سے باہر گیا ہوا تھا کہ چور گھر میں داخل ہوئے اور 13 تولے سونا، آدھا کلو چاندی اور 30,000 روپے نقد لے کر فرار ہو گئے۔ اہل خانہ نے ڈنڈیگل پولیس میں شکایت کی، جس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ تیسرے نوجوان کی لاش، جو ہفتے کو پرانیتا ندی میں ڈوب گیا تھا، پیر کو بیجور منڈل کے سمنی گاؤں سے برآمد کیا گیا۔ بیجور پولیس نے بتایا کہ موئز 20 سال، جن کی لاش کا سراغ لگا کر دریا سے باہر لایا گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرپور ٹی منڈل کے سرکاری اسپتال بھیج دیا گیا۔ موئز ان 3 نوجوانوں میں سے ایک تھا، جو ہفتے کے روز دریا میں حادثاتی طور پر ڈوب گئے تھے۔ اتوار کو ظاہر حسین 22 سالہ اور ارشاد 19 سالہ کی لاشیں برآمد کی گئیں۔ تینوں کا تعلق بیجور منڈل سینٹر سے تھا، جبکہ ارشاد اور موئز کزن تھے۔ ظاہر ان کا دوست تھا۔ جہاں ظاہر اور ارشاد جوتے کی دکان چلاتے تھے، موئز بیجور میں موبائل فون کی دکان پر کام کر رہے تھے۔ ایک پرائیویٹ ڈاکٹر پاکتھی ادے کمار ریڈی 29 سال کی لاش 2 اتوار کو مٹپلی منڈل کے وٹم پیٹا کے قریب SRPSP فلڈ فلو نہر میں لاپتہ ہو گئی۔ پیر کی صبح دستیاب ہوئی۔ ہنم کنڈے کا رہنے والا ادے کمار مٹپلی کے یشودا اسپتال میں کام کر رہا تھا۔ 2 دیگر ڈاکٹروں، ڈاکٹر پرشانت کمار، ڈاکٹر اشوک ریڈی کا اسپتال کے مالک آتماکوری راجو اور ایک شخص لنگالیت ریڈی کے ساتھ مٹپلی منڈل کے چٹاپور سے گئے ہوئے تھے۔ واپسی کے دوران وہ موقع پر رک گئے۔ ادے کمار ریڈی اور پرسنت کمار دونوں نے نہانے کے لیے نہر میں اترے۔ نہر پار کرنے کی کوشش میں دونوں ڈاکٹر درمیان میں پھنس گئے، کیونکہ پانی کا تیز بہاؤ تھا اور بہہ گئے۔ اگرچہ پرسنت کمار کچھ فاصلے کے بعد بچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ادے کمار لاپتہ ہو گیا۔ پولیس، جس نے لاپتہ ڈاکٹر کی تلاش کا کام شروع کیا، صبح اس کی لاش جائے وقوع سے کچھ دور ملی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ملک میں مردم شماری کے اقدامات کی اطلاعات ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اگلے سال سے مردم شماری کے عمل کا آغاز ہو سکتا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ مردم شماری 2025 سے شروع ہوگی، جو سال 2026 تک جاری رہے گی۔ مردم شماری کے بعد لوک سبھا سیٹوں کی حد بندی کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ مردم شماری ذات پات پر مبنی ہوگی یا نہیں، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن اس تعلق سے سرکاری طور پر فوری کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اتوار کو کوزیکوڈ میں کیرالہ مسلم سیاست اور سیاسی اسلام نامی کتاب کی اجراء کے دوران کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے معروف تنظیم جماعت اسلامی ہند کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے سماجی مذہبی مسلم تنظیم کا راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ RSS سے موازنہ کرتے ہوئے تبصرہ کیا کہ جماعت اسلامی راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ کا اسلامی ورژن ہے اور ایک احیا پسند تنظیم ہے۔ مسلم مرر کی ایک رپورٹ کے مطابق وجین نے انڈین مسلم یونین لیگ IMUL پر بھی تنقید کی اور اس پر انتخابات میں CPIM کے خلاف جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرنے کا الزام لگایا۔
وجے نے الزام لگایا کہ IUML دہشت گرد سامراجی تنظیموں سے جڑی ہوئی ہے جو خلافت قائم کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ان بیانات نے کیرالہ کی موجودہ سیاست میں ہلچل مچا دی ہے، جہاں کمیونسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی دونوں کے مضبوط قلعے ہیں۔ جھارکھنڈ پردیش کانگریس کے ورکنگ صدر مان سنہا نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا اور یہاں بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہو گئے۔ مسٹر سنہا نے BJP کے ریاستی ہیڈ کوارٹر میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے ورکنگ صدر رویندر رائے اور آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کی موجودگی میں BJP میں شمولیت اختیار کی۔ BJP میں شامل ہونے کے بعد مسٹر سنہا نے کہا، میں نے کانگریس پارٹی کے لیے گزشتہ 27 برسوں سے اپنا خون پسینہ بہایا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہاں کارکنوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے متاثر ہو کر میں آج BJP میں شامل ہو رہا ہوں، میں بغیر کسی شرط کے BJP میں آیا ہوں۔ اس موقع پر آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما نے کہا کہ ہم ریاست میں پارٹی کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ چیف جسٹس آف انڈیا CJI DY چندرچوڑ نے ستمبر میں گنیش پوجا کے لیے سابق وزیر اعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ پر حاضری پر ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کی ملاقاتیں مختلف سرکردہ سربراہان کے درمیان معمول کی بات ہے۔ وہ ممبئی میں لوک سطح کے سالانہ لیکچر میں بات کر رہے تھے، جہاں ان سے فیسٹیول کے دوران ان کی رہائش گاہ پر وزیر اعظم کے ساتھ ان کی حالیہ بات چیت کے بارے میں پوچھا گیا۔ CJI نے کہا کہ چیف جسٹس اور چیف منسٹرز کے درمیان ملاقاتیں معمول کی بات ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ان کی ہسپانی ہم منصب پیڈرو سانچیز نے پیر کی صبح گجرات کے وڈودرا شہر میں ایک روڈ شو کا انعقاد کیا، جہاں انہوں نے ایک کھلی جیپ میں سفر کیا اور راستے کے دونوں طرف کھڑے لوگوں نے استقبال کیا۔ دونوں وزیر اعظم نے ہوائی اڈے سے شہر میں ٹاٹا ایئرکرافٹ کمپلیکس کے تک کے لیے 2.5 کلومیٹر کے راستے پر جمع بھیڑ کو ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ مودی اور سانچیز کو یہاں ٹاٹا ایڈوانس سسٹمز کے افتتاح کے موقع پر مختلف فنکاروں نے ہندوستان کی بھرپور ثقافت کی نمائش کرتے پرفارمنس سے خوش آمدید کہا۔ دو طرفہ میٹنگ کے لیے تاریخی لکشمی ولاس پیلس جانے سے پہلے دونوں رہنما مشترکہ طور پر ٹاٹا ایڈوانس سسٹمز کی سہولت کا افتتاح کیا۔ دیوالی اور چھٹ تہوار کے موسم میں اضافی رش کو ختم کرنے کے لیے ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے وجے واڑہ سے ناندیڑ تک ایک طرفہ خصوصی ٹرین چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے مطابق ٹرین نمبر 07020 وجے واڑہ اور ناندیڑ کے درمیان 28 اکتوبر کو شام 6:40 سے چلائی جائے گی اور اگلے دن دوپہر 12 بجے پہنچے گی۔ یہ اسپیشل ٹرین گنٹور، ستناپلی، پڈگورالہ، نڈیکوڑا، مریالگوڑا، نلگنڈا، سکندرآباد، کاماریڈی، نظام آباد، باسر، دھرمآباد اور مٹکھیڑ ان اسٹیشنوں پر رکے گی۔ یہ خصوصی ٹرین 3 ٹائر سلیپر اور جنرل سیکنڈ کلاس کی کوچز پر مشتمل ہوگی۔ سرکاری آرجی کار میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کے سابق اور متنازع پرنسپل نے پیر کو کولکاتہ ہائی کورٹ کی سنگل جج بینچ کے سامنے ضمانت کی درخواست دائر کی۔ جسٹس سبندو سمانتا کی سنگل جج بینچ نے عرضی کو قبول کر لیا اور یہ معاملہ سماعت کے لیے آ سکتا ہے۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن CBI گھوش کے خلاف متوازی تحقیقات کر رہا ہے۔ پہلا آرجی کار میں مالی بے ضابطگیوں کے معاملے میں اور دوسرا اسی ہسپتال کے ایک لیڈی جونیئر ڈاکٹر کے ساتھ اس اگست میں ہونے والے خوفناک عصمت دری و قتل کے سلسلے میں ہے۔ اسرائیلی حکام نے اس ٹرک کے بلیک باکس کی معلومات کا تجزیہ شروع کر دیا، جس کا ڈرائیور اسرائیل میں لوگوں کو کچلنے کے مبینہ حملے میں ملوث رہا۔ یہ واقعہ تل اویو کے شمال میں رامت ششارون شہر میں فوجی اڈے گیلوت کے داخلی دروازے کے نزدیک پیش آیا۔ اس شہر میں موساد اور ملٹری انٹیلیجنس کے یونٹ 8200 کے دفاتر بھی واقع ہیں۔ اسرائیلی ذمہ داروں نے یہ تصدیق نہیں کی کہ آیا یہ واقعہ حادثہ تھا یا دانستہ طور پر کیا گیا۔ اسرائیلی حکام نے رامی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے تل اویو منتقل کر دی۔ پوسٹ مارٹم کا مقصد یہ پتہ چلانا ہے کہ آیا ٹرک چلانے کے دوران میں رامی کو دل کا دورہ تو نہیں پڑا تھا جو حادثے کی وجہ بنا۔ واقعے کے بعد جائے وقوع سے گزرنے والے ایک اسرائیلی نے گولی مار کر رامی کو ہلاک کر دیا۔ رامی کے بھائی محمود نصر اللہ کے مطابق جو کچھ ہوا وہ حملہ نہیں تھا۔ میرا بھائی صحت کے مسائل سے دوچار تھا، وہ ایک سادہ انسان تھا جو روزی کما کر اپنے گھر آتا جاتا تھا، اس کا کسی اور چیز سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا۔ محمود کے خیال میں اس کا بھائی ٹرک چلانے کے دوران میں دل کے دورے کا شکار ہو گیا، پھر کچھ اور مسئلہ ہو گیا۔ وہ شادی شدہ اور 5 بچوں کا باپ ہے۔ غزہ شہر کے مغرب میں اسکول میں قائم اشاطائی پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنا کر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے میں 3 صحافیوں سمیت 9 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ یہ اطلاع فلسطینی ذرائع نے آج دی۔ مقامی ذرائع اور عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی طیارے نے اسما اسکول پر کم از کم ایک میزائل سے حملہ کیا۔ پیرامیڈکس نے بتایا کہ طبی ٹیموں نے 9 متاثرین کی لاشیں نکال لی ہیں، جن میں بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 20 سے زائد افراد کو مختلف زخموں کی حالت میں اسپتال لے جایا گیا۔ غزہ میں سول پروٹیکشن اتھارٹی نے کہا کہ اس کی ٹیمیں طبی عملے کے ساتھ مل کر ملبے تلے لاپتہ افراد کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔
عراق نے اقوام متحدہ کو احتجاجی خط تحریر کیا جس میں ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کی جانب سے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی مذمت کی گئی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق حکومتی ترجمان باسم علاوی نے ایک بیان میں بتایا کہ عراق نے اقوام متحدہ کے سربراہ انٹونیو گوتریز اور سلامتی کونسل کو احتجاجی خط لکھا۔ انہوں نے بتایا کہ خط میں کہا گیا کہ 26 اکتوبر کو صہیونی ریاست کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران پر حملے کے لیے عراق کی فضائی حدود استعمال کیا گیا۔ خط میں عراق کی فضائی حدود اور خود مختاری کی صریح خلاف ورزی کی مذمت کی گئی۔ اسرائیل نے ہفتے کی صبح ایران میں فوجی اہداف کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے تھے۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے فائنانسنگ اداروں کے لیے نئے ضوابط کا اعلان کیا جن کا تعلق فائنانس کی ماہانہ قسط کی وصولی سے متعلق ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ساما نے فائنانسنگ اداروں کو کلائنٹ سے ماہانہ قسط وصول کرنے کے لیے تاریخ مقرر کرنے کا پابند بنایا ہے۔ ساما نے کہا ہے کہ تنخواہ طبقے کے لیے تنخواہ کی وصولی کی تاریخ اور غیر تنخواہ دار طبقے کے لیے باہم اتفاق سے ماہانہ قسط کی وصولی کی تاریخ مقرر کی جانی چاہیے۔ یہ تاریخ فائنانسنگ معاہدے میں واضح ہونی چاہیے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی پر ادارہ اپنے کلائنٹ کو پیشگی اطلاع کرے گا۔ ساما نے کہا ہے کہ ماہانہ قسط کی وصولی کی تاریخ اگر گزر گئی اور ادارے نے تنخواہ سے قسط منہا نہیں کی تو پھر اگلے دن یا بعد کے دنوں میں قسط منہا نہیں کی جائے گی۔ ساما نے کہا کہ تنخواہ کی وصولی کی تاریخ میں تبدیلی پر وہی تاریخ مانی جائے گی جس میں تنخواہ کھاتے میں آتی ہے۔ 3 ماہ مسلسل قسط ادا نہ کرنے پر یا 5 اقساط تک تاخیر سے ادا کرنے پر کلائنٹ نادہندہ قرار دیا جائے گا۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔